मुस्लिम कैसे कारोबार करता है, जानिए कुरान से। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। भाई क्या सोच रहे हो? भाई मैं एक कारोबार कर रहा हूँ और इसके कुछ मामलात मुझे परेशान करते हैं और मुझे जानना है कि इन मामलात में अल्लाह का क्या हुक्म है। जी भाई पूछें, आपके जो भी सवाल हैं। भाई मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे कुछ सरकारी इदारों में काम होते हैं और वो लोग मुझसे रिश्वत मांगते हैं मेरे जायज काम के लिए, और मैंने सुना है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। भाई रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों ही अल्लाह के हुक्म के साथ कुफ्र करते हैं, मगर पहले आपको रिश्वत में और भत्ते में फर्क को समझना पड़ेगा। रिश्वत वो होती है जो आप किसी गलत काम को करवाने के लिए देते हैं या लेते हैं, और जायज काम को करवाने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो रिश्वत नहीं होती, बल्कि मजबूरी में दिया गया भत्ता होता है। और रिश्वत या भत्ता लेने वाला दोनों सूरतों में अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करके गुनाहगार होता है। देखें अल्लाह इस बात को सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 188 में किस तरह समझा रहे हैं। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली वतुदलू बिहा इला अल हुक्कामी लितअकुलू फरीक़न मिन अम्वाली अन्नासी बिल इस्मी व अंतुम तालमून। और नहीं खाओ तुम सबके माल तुम सबके दरमियान साथ बातिल के, और नहीं ललचाओ साथ इसके तरफ खास फैसला करने वालों के खाने के लिए हिस्से लोगों के माल में से साथ गुनाह के, और तुम जानते हो। तो भाई इस आयत के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो शख्स है जो आपसे गलत पैसे ले रहा है, चाहे जायज काम करने के या नाजायज काम करने के। वो तो खा रहा है आपका माल बातिल तरीके से और गुनाह कर रहा है। और इस आयत के दूसरे हिस्से में अल्लाह ने उन लोगों की बात की है जो किसी नाजायज फायदे के लिए माल दे रहे हैं और गुनाह कर रहे हैं, और अल्लाह ने जायज काम के लिए पैसे देने की कोई मुमानियत नहीं की, क्योंकि जायज काम के लिए आप खुशी से नहीं मजबूरन पैसे देते हैं, तो इसका गुनाह आप पर नहीं पैसे लेने वाले पर होता है। अच्छा भाई, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे लिए माल की कीमत तय करने का मयार क्या होगा? भाई इसके लिए आप पहले सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 29 और 30 देखें। या अय्युहा अल्लदीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिन मिनकुम वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्न अल्लाह काना बिकुम रहीमा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लीही नारन व काना ज़ालिका अला अल्लाहि यसीरा। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, नहीं खाओ तुम सबके माल तुम सबके दरमियान साथ बातिल के, मगर ये कि आपस की खुशी से तिजारत हो, और कत्ल न करो तुम सबके नफ्सों नफ्सियात को, बेशक अल्लाह साथ तुम सबके रहीम है। और जो ये काम करेगा ज्यादती और जुल्म से, तो हम उसे आग में डालेंगे, और ये अल्लाह पर आसान है। भाई इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि हमें दूसरों के माल बातिल यानी गलत तरीके से नहीं खाने, सिवाय इसके कि वो बाहमी रजामंदी से तिजारत हो। तो भाई ये बाहमी रजामंदी से तिजारत क्या चीज है? भाई अगर बाजार में लोगों के पास आपकी चीज के न्यूमुल बदल हैं, तो अगर आप अपनी चीज महंगी रखें दूसरों के मुकाबले में, तो फिर जो कोई आपकी चीज खरीदेगा वो अपनी खुशी से खरीदेगा, और इस पर कोई जुल्म नहीं है, क्योंकि इसके पास मुतबादिल हैं। मगर जब कुछ कारोबार आपस में मिलकर बाजार में मौजूद उस किस्म की तमाम अशिया की कीमत बढ़ा दें, या अगर आपकी किस्म की अशिया का
بازار میں متبادل نہیں ہو جس کو لوگ بخوشی متبادل سمجھیں، تو اس صورت میں اگر آپ مصنوعی قلت پیدا کر کے یا بلا وجہ اپنی اشیاء کی قیمت بڑھاتے ہیں تو آپ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگوں پر ظلم کر کے لوگوں کا مال ناحق کھا رہے ہیں، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ آپ کو آگ میں ڈالیں گے۔ اچھا بھائی، جو ہم کاروبار کرتے ہوئے بڑھا چڑھا کر دعوے کرتے ہیں یا جھوٹے وعدے یا جھوٹے معاہدے کرتے ہیں اپنے گاہکوں کے ساتھ یا اپنے ملازمین کے ساتھ، اللہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی، اس کے لیے آپ سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 2 اور 3 دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ بڑی ناپسند بات ہے اللہ کے نزدیک کہ جو کہو اس کو کرو نہیں۔ تو بھائی، اس آیت کے مطابق آپ کوئی بھی ایسا دعویٰ یا اپنی اشیاء کا اشتہار نہیں دے سکتے جو سچ نہ ہو یا جس کو آپ پورا نہ کر سکتے ہوں، اور اسی طرح اگر آپ اپنے ملازمین کے ساتھ یا گاہکوں کے ساتھ کوئی وعدہ یا معاہدہ کر کے اس وعدے یا معاہدے کو پورا نہ کریں تو آپ کا یہ عمل اللہ کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ اور بھائی، اگر ہماری کاروباری غلطی سے کسی کا نقصان ہو جائے تو اس معاملے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بھائی، اگر باحیثیت ایک ادارہ آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ کو حق کا ساتھ دیتے ہوئے اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ آپ کو سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 135 میں کیا ہدایت دے رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم اوی الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قائم کرنے والے بنو ساتھ انصاف کے، گواہان اللہ کے لیے، اگرچہ اوپر ہو تمہارے نفسوں کے یا ماں باپ اور رشتہ داروں کے، اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر پھر اللہ نگران ہے ساتھ ان دونوں کے، پھر نہیں تم پیروی کرو دل کی خواہش کی عدل کرنے میں، اور اگر تم بات بدلو گے یا منہ موڑو گے تو پھر بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ تو بھائی، اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر معاملے میں آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے، یعنی اگر بحیثیت ایک ادارہ آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ کو اس غلطی کا دفاع نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو حق کا ساتھ دیتے ہوئے اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اچھا بھائی، وہ جو کچھ کاروبار اپنے ٹیکس چوری کرتے ہیں اور اکاؤنٹ کے جھوٹے کاغذات جمع کراتے ہیں، کیا وہ بھی اسی آیت میں آتے ہیں؟ بالکل میرے بھائی، جب اکاؤنٹ کے کاغذات جمع کرائے جاتے ہیں تو ساتھ میں مالکان کی منظوری سے ایک سرٹیفکیٹ جمع کرایا جاتا ہے جس پر دستخط کر کے گواہی دی جاتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ درست ہیں، اور اگر یہ گواہی جھوٹی ہے تو یہ بھی بیان کی گئی سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 135 میں دیے گئے اللہ کے حکم کے ساتھ کفر ہے۔ اچھا بھائی، مجھ سے لوگ ادھار پر مال یا پیسے لے جاتے ہیں، تو کیا اس متعلق بھی اللہ کے کوئی احکامات ہیں؟ بالکل میرے بھائی، بحیثیت ایمان والے اللہ نے ہماری اس متعلق کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور ہمیں لوگوں کی ناراضگی نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو اہمیت دینی ہے۔ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 282 اور 283 دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتقي الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کوئی فیصلہ کرو آپس میں، ساتھ فیصلہ کسی وقت مقرر تک، پھر اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھنے والے تمہارے درمیان لکھے ساتھ عدل کے، اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھایا ہے، پھر اسے چاہیے کہ لکھ دے، اور وہ شخص بتلاتا جائے کہ جس پر خاص حق ہے، اور اللہ سے محتاط رہے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کچھ کم کر کے نہ لکھائے۔ پھر اگر وہ شخص کے جس پر خاص حق ہے بے وقوف ہے یا کمزور ہے، یا وہ بتانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کا نگران عدل سے لکھوا دے، اور گواہی کے لیے بلا لو 2 گواہ تم سب کے مردوں میں سے۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک ان میں سے بھٹک جائے تو دوسری اسے یاد دہانی کرا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو انکار نہ کرے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم کسی شبہ میں نہ پڑو، مگر یہ کہ سوداگری ہاتھوں ہاتھ ہو جیسے آپس میں لیتے دیتے ہو، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو، اور گواہ بنا لو جب آپس میں بیع مدت والا سودا یا لین دین کرو، اور لکھنے والے اور گواہ بنانے والے کو تکلیف نہ دی جائے، اور اگر تم نے تکلیف دی تو تمہیں گناہ ہوگا، اور اللہ سے محتاط رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی پر قبضہ کیا جائے، اور اگر یہ تم میں سے دوسرے پر اعتبار کرے تو چاہیے کہ وہ شخص امانت ادا کر دے جس پر اعتبار کیا گیا، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ ساتھ جو تم کرتے ہو
علم رکھتا ہے۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق آپ جب بھی کسی کے ساتھ مستقبل کے کسی معاملے کا فیصلہ کریں، چاہے وہ فیصلہ قرض کا ہو یا کوئی اور، اس کو لکھ لیا کریں اور اس پر لازمی گواہ بھی کر لیا کریں، جیسے نکاح میں کرتے ہیں، اور معاہدے کا مضمون جس کے اوپر ذمہ داری ہے وہ لکھوائے گا انصاف کے ساتھ، تاکہ جس کے اوپر ذمہ داری ہے اس کو کوئی لا علمی نہ رہے اور تمام شرائط اس کے علم میں ہوں۔ اور اگر وہ سودا یا لین دین اسی وقت ہو کر ختم ہو رہا ہے، جیسے سبزی خریدتے ہوئے، تو آپ بھلے اسے نہ لکھیں، مگر اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ لین دین بیع ہے یعنی کسی مستقبل کے ساتھ ہے، یعنی ایسا فیصلہ یا معاہدہ ہے جس میں بعد کا وقت شامل ہے، تو آپ کو اس بیع یا لین دین کو لازمی لکھ کر کرنا ہے۔ اچھا بھائی، اگر کوئی مجھ سے فیصلہ کر کے جیسے قرض کا فیصلہ کرنے کے بعد مر جائے تو کیا ہوگا؟ بھائی قرآن کی سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 11 اور 12 کے مطابق اس مرنے والے کی وراثت کی تقسیم کیے گئے فیصلوں جیسے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوتی ہے، اسی لیے لکھ کر معاہدہ کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اچھا بھائی، بعض لوگ خراب مال یا جعلی مال یا وہ مال جو زائد المیعاد ہو بیچ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ بھائی اس کے لیے آپ پہلے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 267 دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو ان پاک چیزوں سے جو تم کماتے ہو اور جو ہم نے تمہارے لیے خاص زمین سے نکالی ہے، اور ارادہ نہ کرو اس میں سے خراب چیز کا کہ اس کو خرچ کرو، اور تم اسے کبھی نہ رکھو مگر یہ کہ نظر انداز کر جاؤ، اور سمجھ لو کہ بے شک اللہ غنی تعریف کیا ہوا ہے۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وہ چیز آپ کسی بھی دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ تو جو بعض لوگ خراب مال یا جعلی مال یا وہ مال جو زائد المیعاد ہو بیچ دیتے ہیں، وہ لوگ دوسروں کو وہ چیز دیتے ہیں جو وہ خود اپنے لیے پسند نہ کریں، تو وہ لوگ اللہ کی اس آیت میں دیے گئے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، کیا ہمارے لیے اللہ نے مزدور یا ملازمین کی اجرت یا تنخواہ طے کرنے کا کوئی معیار بتایا ہے؟ بھائی اللہ نے ان لوگوں پر ہلاکت ڈالی ہے جو لوگ کسی سے جب کام لیتے ہیں تو کام تو پورا لیتے ہیں، مگر جب ان کو اس کام کا معاوضہ طے کرنا ہوتا ہے تو اس کام کا معاوضہ یا تو کم طے کرتے ہیں یا دیتے ہوئے کم کر دیتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 83 کی آیت نمبر 1 سے 4 دیکھیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگ جب جانچ لیں اوپر انسانوں کے تو مکمل لیتے ہیں، اور جب ان کو جانچ دیں یا برابری طے کریں تو کم کر دیں، کیا یہ گمان نہیں کرتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ تو اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں پر ہلاکت ڈالی ہے جو لوگ کسی سے جب جانچ لیتے ہیں یعنی کسی کام کا حساب لیتے ہیں تو کام تو پورا لیتے ہیں، مگر جب ان کو اس کام کا معاوضہ طے کرنا ہوتا ہے تو اس کام کا معاوضہ یا تو کم طے کرتے ہیں یا دیتے ہوئے کم کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو انصاف سے کام لینا ہے اور ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور معاشرے میں اس قسم کے کام کا جو معیار طے ہے کم از کم اسی کے مطابق معاوضہ طے کرنا ہے، اور کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، اور اس کا حق فوراً ادا کرنا ہے۔ اچھا بھائی، سود کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ بھائی قرآن میں سود کا لفظ ہی نہیں ہے،
اور قرآن میں لفظ الربا ہے جس کے معنی لوگ سود کر دیتے ہیں، مگر ربا کا بنیادی لفظ را با واو ہے، اور یہ لفظ قرآن کی سورہ نمبر 30 اور آیت نمبر 39 میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور 2 مرتبہ لوگوں نے اس کے معنی کسی چیز کے بڑھنے کے کیے ہیں اور 1 مرتبہ اس کے معنی سود کے کیے ہیں، مگر قرآن میں اللہ نے اس لفظ کو ربا نہیں بلکہ الربا کہا ہے، اور جب ربا کے ساتھ الف لام لگ گیا تو آپ الربا کے معنی خود نہیں کرتے بلکہ قرآن سے سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کسی خاص چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور دیکھیں کہ اللہ نے بتا دیا کہ اس الربا کا کسی خاص کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ سب سے پہلے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 275 دیکھیں اور بتائیں کہ کیا الربا البیع یعنی کسی بھی خاص مدت کا سودا یا لین دین ہے؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ کھاتے ہیں الربا وہ نہیں اٹھیں گے مگر جس طرح کہ وہ شخص اٹھتا ہے جس کے حواس کھو دیے ہیں شیطان نے چھو کر، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ البیع خاص مدت کا سودا یا لین دین ایسا ہی ہے جیسے الربا، حالانکہ اللہ نے البیع خاص مدت کا سودا یا لین دین کو حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے الربا کو۔ پھر جو آیا نصیحت پر اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو جو پہلے گزر گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے، اور جو کوئی پلٹا وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھائی، اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شیطان کے زیر اثر ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ الربا بھی ایک طرح کا البیع خاص مدت کا سودا یا لین دین ہے۔ جی بھائی، اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شیطان کے زیر اثر ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ الربا بھی ایک طرح کا البیع خاص مدت کا سودا یا لین دین ہے۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ سورہ نمبر 43 اور آیت نمبر 36 اور 37 کے مطابق جو لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں وہی لوگ شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں، لہٰذا ہم الربا کو قرآن سے ہی سمجھیں گے۔ تو اس آیت کی عربی میں ایک لفظ البیع آیا ہے، اور البیع کے معنی اللہ نے قرآن کی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 282 میں سمجھائے ہیں، جو ہم نے اس ویڈیو میں دکھائی بھی ہے کہ بیع کسی خاص مدت کے لیے کیا گیا سودا یا لین دین ہے، اور اس آیت کے مطابق الربا البیع نہیں ہے، یعنی الربا کوئی خاص مدت کے لیے کیا گیا سودا یا لین دین نہیں ہے، اور چونکہ بینک کے نظام یا قرضے دینے کے نظام یا قسطوں پر سامان دینے کے نظام یا انشورنس کرنے کے نظام سب ایک خاص مدت کے لیے کیے گئے سودے یا لین دین ہیں، تو یہ سب البیع ہیں اور ان کا الربا سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی جو لوگ الربا کو بینک کے نظام یا قرضے دینے کے نظام یا قسطوں پر سامان دینے کے نظام یا انشورنس کرنے کے نظام سے جوڑتے ہیں وہ تمام لوگ شیطان کے زیر سایہ ہیں۔ اور اگر آپ کو قرآن سے الربا سمجھنا ہے تو آپ الربا کے موضوع پر ہماری ویڈیو کوسچن قرآن کے نام سے موجود فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل سے دیکھیں، جس میں ہم نے الربا کو قرآنی آیات کے حوالے سے تفصیلاً سمجھایا ہے۔ تو بھائی، ہم نے آپ کو وہ چند کاروباری اصول دکھائے ہیں جن پر اگر آپ عمل کریں تو نہ صرف آپ اللہ کو راضی کریں گے بلکہ آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب عمل ناممکن ہے تو آپ دنیا کی کسی بھی بڑی کمپنی کے نظام کو دیکھ لیں جس کے چلانے والے خود کو مسلم تو نہیں کہتے
مگر قرآن کے ان احکامات پر عمل کر کے ان کے کاروبار آج دنیا میں سب سے بلندی پر ہیں۔ اور میرے بھائی یاد رکھیں، مسلم اور منافق میں فرق قرآن پر عمل کرنے کا ہے، کیونکہ قرآن منافق کے پاس بھی ہوتا ہے، منافق نماز بھی پڑھتا ہے، مگر وہ قرآن کی سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 145 کے مطابق آگ میں سب سے نیچے ہوگا، چاہے وہ آگ دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ تو اگر آپ خود کو مسلم سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو قرآنی احکامات کے مطابق چلائیں اور اپنی کمائی کو حلال بنائیں۔ بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کاروبار کرنے کے معاملہ میں قرآن سے میری رہنمائی کی۔ اب میں اس ویڈیو کو دوسروں کی آگاہی کے لیے شیئر بھی کروں گا۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔